दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कायम टीवी कनाडा से बतूल ज़हरा हाज़िर हैं प्रोग्राम कायम का रमज़ान लेकर। कायम के रमज़ान में हम जानेंगे मुख्तलिफ़ आलिमा ज़ाकिरा से जो हमारी मेहमान होंगी कि रमज़ान में क्या मखसूसियाँ हैं, क्या अमाल हैं, क्या फ़जीलतें हैं, ये सब हम जानेंगे और एक ख़ूबसूरत सा गुलदस्ता इस माह में हम सजाएंगे कायम टीवी की बदौलत। तो नाज़रीन, रमज़ान आप जानते हैं जैसे कि महीना है गुनाहों के जल जाने का, नेकियां समेटने का और बहुत ही बाबरकत है। और ये वो महीना है कि जिसमें हम जो भी काम करेंगे वो इबादत में शुमार होगा। गोया हम घर वालों की खिदमत कर रहे हैं, इफ्तार और सैर में, ये सब इबादत में शुमार हो रहा है। तो कितना अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत इनाम दिया है रमज़ान। तो जानते हैं कायम के रमज़ान में और चलते हैं अपनी मेहमान ज़ाकिरा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक। मैं आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम कायम के रमज़ान में और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। तो क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है। रमज़ान ये वाहिद महीना है कि जो हर महीने से जुदा है, पूरे साल के महीनों से ये जुदा है। इस महीने के बारे में इसकी फ़जीलत ये है कि इस महीने में रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। और कहते हैं कि अर्श से एक फ़रिश्ता निदा देता है कि जो कुछ मांगना है इस महीने में मांग लो, सुभान अल्लाह। जो कुछ मांगना है इस महीने में मांग लो, बख्शिश मांग लो, अपने लिए तौबा मांग लो और जो चाहो अल्लाह ताला तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। मतलब जब फ़रिश्ते निदा देते हैं। और आप ये देखिए कि रमज़ान के मानी ही जल जाने के हैं। जी बिल्कुल, इसका मानी है जल जाना। तो जल जाना जो है इसको हम इस सेंस में लें कि जल जाना जो है ये क्या है। कहा कि रमज़ान के अंदर इंसान के गुनाह इस तरह से जलते हैं, इस तरह खुदावंद आलम कितना करीम है कि रमज़ान में इस तरह से इंसान के गुनाह जलते हैं कि जैसे सोना जो है वो आग में तप कर जल कर पाक हो जाता है, कुंदन बन जाता है, इसी तरह इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। तो ये महीना बहुत रहमतों वाला है और हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बेहतरीन और अजीम महीना अता किया। तो मैं तो तमाम आलम इस्लाम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इतने अजीम अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता करे कि हम सब रोज़े रखें और इस महीने की मार्फत करें और इस महीने की अज़मत को समझें। इस महीने के तो बहुत फ़ज़ाइल हैं, बहुत। अच्छा चलिए ये बताइए कि रमज़ान में रमज़ान हमसे क्या चाहता है? हम तो सवाब समेट रहे हैं। समझिए कि एक अजीम महीना आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है, यानी ये इतना अजीम महीना हमारी तवज्जो चाहता है। रमज़ान को सौम भी कहा जाता है और सयाम भी कहा जाता है। कुरान में ये दो जुमले इस्तेमाल हुए। सही। सौम जो है वो हज़रत मरियम ने बोला था। अच्छा। इसका मतलब है खाना पीना बंद कर देना। ठीक। और सयाम जो है, सयाम कहते हैं कि इंसान अपने पूरे किरदार को गुनाहों से रोक ले। सयाम उसको कहते हैं कि अपने पूरे किरदार को, अपने आप को गुनाहों से रोक ले। अल्लाह ताला ये हमसे ये चाहता है कि हम अपनी ज़बान को गुनाहों से पाक कर लें, हम बुरी बात ना सुने, हमारी आँख अच्छा देखे, हमारे हाथ और हमारे पैर जो हैं वो जुल्म से महफूज रहें, बुरे रास्ते पर ना चलें। तो अल्लाह ताला ने ये महीना जो उतारा है सयाम कहकर कि हम अपने आप को गुनाहों से बरी कर लें, गुनाहों से दूर कर लें। और ये इतना ये बेहतरीन महीना हमें अता हुआ कि अक्सर, अच्छा एक बात मुझे और थोड़ा सा कहनी है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद रमज़ान आ गया तो बस सिर्फ हम इबादत में मसरूफ़ हो जाएं, सारी रात हम कुरान पढ़ें, सारी रात हम नमाज में गुजारें, उसके बाद किसी से कलाम ना करें। अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहता। परवरदिगार आलम ने ये इंसान को ज़िंदगी जो दी है वो बड़ी मकसद दी है। परवरदिगार चाहता है कि आप इस रमज़ान के महीने को समझें और अपने किरदार को बाइख़लाक़ बनाएं।
اچھا، سب سے زیادہ میں یہاں قطع کلامی معاف، لیکن سب سے زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے ناظرین، رمضان کے اندر اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہماری جو برداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی اپنے سے چھوٹا ہے اس کے اوپر ہمارا غصہ کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے. یہ بڑا عام ہے دیکھنے میں کہ ٹریفک اگر جام ہے اور رمضان ہے تو ہر دوسرا آدمی روزے سے ہے مگر وہ آگے والے کو بد کلامی کر رہا ہے، یا وہ غصے سے جواب دے رہا ہے، یا وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. تو مطلب نفس کی تربیت کرنی ہے تو بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ رمضان کی معرفت نہیں کرتے. ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی معرفت نہیں کرتے کہ روزہ اصل میں ہمیں کیا درس دے رہا ہے. روزہ در حقیقت ہمیں مکمل اخلاق کا درس دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی نے میرے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے کی ایک عورت ہے، وہ ساری رات عبادت کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن زبان اس کی کڑوی ہے، زبان کی سخت ہے. تو جناب رسول خدا نے کہا وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کہا کہ ایک اور عورت ہے، کہا کہ وہ اتنے نوافل ادا نہیں کرتی، اتنا قرآن نہیں پڑھتی، اتنی عبادت گزار نہیں، لیکن وہ زبان کی شیریں ہیں. تو میرے رسول نے کہا کہ وہ جنتی عورت. خواتین سن لیں یہاں پر کہ یعنی حضور کا دیکھیے، حضور نے کہا کہ قیامت کے دن، آپ اس حدیث کو سمجھیں کہ حضور نے کہا کہ قیامت کے دن میرا دست راست وہ ہوگا کہ جو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوگا. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ یہیں پر جب رمضان کی بات آئی تو صحابہ نے میرے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک اچھے مومن کی پہچان بتا دیجئے. تو جناب رسول خدا کا جواب سنیں، اور حقیقت میں یہ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے والی بات ہے. تو جناب رسول خدا نے کہا کہ اپنے بچوں کو دیکھو، اگر بچوں کی 5 صفات تمہارے اندر آ جائیں تو تم مومن بن جاؤ. وہ کیا 5 صفات اگر بچے کی تمہارے اندر آ جائیں تو تم مومن بن جاؤ. تو تمام صحابہ نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں پہ غور ہی نہیں کیا. تو کون سی صفات ایسی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے بچے کا گریہ، بچے کا رونا. کہا کہ اس بچے کی یہ صفت اتنی خدا کو پسند ہے، یہ گریہ کرنا، رونا. کہا کہ اگر یہ تمہارے اندر آ جائے تو تم مومن ہو جاؤ. کہا کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رونے لگتا ہے. اسے یقین ہے کہ جو ماں باپ اسے کل دیں گے وہ آج بھی عطا کر دیں گے. کہا کہ جب خدا سے مانگو، رو کے مانگو. اور یہ تو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. اس وقت تو دیکھیے ہر دل منقلب ہے، اپنے گناہوں سے پریشان ہے، ہم اپنے حالات سے پریشان ہیں. تو ویسے ہی جب جا نماز پہ بیٹھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ رونا کیا ہے؟ رونا کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھے رونا نہیں آتا، مجھے مصلی عبادت پہ تو بالکل رونا نہیں آتا، تو میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رو کے دعا مانگو. بالکل. تو آپ نے کہا کہ جب کس بات پہ تمہیں رونا آتا ہے؟ کہا کہ اپنے حالات کے اوپر غور کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے رسول نے کہا کہ جب مصلی عبادت پر آؤ اپنے دکھوں کو یاد کرو. اللہ کہا جب تمہاری آنکھ سے آنسو آ جائے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، خدا تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. اللہ تو اللہ کو یہ گریہ اتنا پسند ہے. دوسری چیز کہا کہ توکل. کہا کہ بچے کا توکل دیکھو کہ کتنا مضبوط ہے کہ وہ ایک چیز کے لیے ضد لگا دیتا ہے اور وہ آخرکار وہ چیز لے کے چھوڑتا ہے. کہا کہ اپنے اللہ پہ ایسا توکل کرو کہ اللہ سے جب تم مانگو گے، اور یہ مہینہ تو مانگنے کا ہے، تو مہینہ کا اسی لیے فرشتہ ندا دے رہا ہے نا کہ مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگو. بالکل. کہا کہ اللہ پہ توکل کرو کہ جو تمہیں خدا چینٹی کو پتھر کے نیچے رزق دے رہا ہے تمہیں نہیں دے گا. توکل تو کر کے دیکھو. تیسری چیز ہے کینہ. کہا کہ اس بچے کو دیکھو، اس کے اندر کینہ نہیں ہے، کینہ نہیں ہے اس کے دل میں، بالکل صاف آئینے کی طرح اس کا کینہ. مطلب کینہ جو دل میں میل رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، بغض، کینہ، جیلسی. اوکے. کہا کہ اس بچے کو دیکھو کہ اس کے اندر کینہ نہیں ہے، کینہ نہیں. وہ ابھی کیا نام لڑ رہا ہے، اس کے بعد وہ کھیلنا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. آپ نے کہا کہ اپنے دل سے کینہ نکال دو، تم مومن بن جاؤ گے، اس بچے کی طرح ہو جاؤ. پھر اس کے بعد کہا کہ تکبر، دیکھو بچے میں تکبر نہیں ہوتا. کہا بچہ بھی امیر کے اور غریب کے بچے کے ساتھ برابر کھیلتا ہے. اس کی یہ تمیز نہیں ہوتی کہ امیر ہے یا غریب ہے. اس کی یہ صفت تمہارے اندر آ جائے تو تم مومن ہو جاؤ. اس کے بعد کہا کہ ان بچوں کو دیکھو کہ یہ مٹی کے گھروندے بناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سمندر پہ کیسے گھر بناتے ہیں، مٹی کے گھروندے بناتے ہیں،
اور کہاں پہ تھوڑی دیر بعد اسے لات مار کے توڑ دیتے بالکل ایسے اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ 5 صفات ہیں جو ہمارے اندر اللہ کرے آ جائیں, خدا کرے یہ 5 صفات بچے کی ہمارے اندر آ جائیں تو ہم مومن ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ نہیں جو وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں. بہت ہی مشکل بات ہے نا. سب سے بہترین مسلمان وہی ہے اور سب سے زیادہ بہترین مومن بھی وہی ہے کہ جس سے لوگ محفوظ ہوں, جو بہتان نہ لگاتا ہو, بری بات نہ کرتا ہو, زبان سے گندے الفاظ نہ. مجھے لگتا ہے خواتین کو بہت ضرورت ہے اخلاقیات اپلائی کرنے کی روزمرہ. ایسا نہیں ہے, خواتین ہی صرف اس میں شامل نہیں, اس میں مرد بھی شامل ہیں, دونوں برابر کے شریک ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو میں کہتی ہوں کہ توفیق عطا کرے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو محفوظ کریں. ناظرین یہاں بالکل بھی خواتین سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں, میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جو جذباتی, کیونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں, جذبات سے کام لیتی ہیں. تو یہ در اہل بیت ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں ہمیں سیکھنا ہے. خود میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہوں سن کے. ٹیچر موجود ہیں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میری حیثیت اسٹوڈنٹ کی ہے, تو میں بالکل اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بالکل بہت اچھی گفتگو آپ سے جاری ہے. اچھا یہ بتائیے کن 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ 4 لوگوں کی خاص بتایا گیا ہے کہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. سب سے پہلا جو شخص ہے وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ اکبر. جو ماں باپ سے نافرمانی کرے گا. دوسرا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے, صلہ رحمی نہیں کرتا, اپنے رشتہ داروں کو توڑ دیتا ہے. اچھا کیا پلیز میں یہاں پہ گفتگو کو روک کے ایک سوال اور کروں گی کہ قطع رحمی ہمیشہ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کی جاتی ہے؟ مطلب آگے سے جس نے زیادتی کی اس کی طرف سے بھی تو ہو. دیکھیں اگر میں یہ کہتی ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ کہا کہ اپنے اوپر اتنی, مولا علی کا قول ہے کہ اپنے اوپر توجہ کرو تاکہ تمہیں دوسرے پہ تنقید کرنے کا موقع نہ ملے. تو مجھے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ہر حال میں آپ کو خود اگر ایک سیکنڈ میں مجھے مثال کے طور پہ میری انبن ہوئی کسی سے یا نہیں ہوئی, مطلب ہیٹ ایک ریلیشن کے اندر پیدا ہوئی, تو میں اگر اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہوں تو یہ قطع رحمی مطلب آ رہا ہے, یہ قطع رحمی میں شمار ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ لوں. ہاں یہ بھی آپ صحیح کہتی ہیں کہ بھئی حد سے زیادہ گرنا ہماری شان نہیں ہے. نہیں گرنا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو سمیٹ لے, یہ قطع رحمی میں تو نہیں آ رہا. تھوڑا سا نہیں, قطع رحمی میں وہ قطع رحمی اور ہی چیز ہے. اچھا جو دوسروں کے جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے بالکل, جو بالکل پھر ملنا ملانا چھوڑ دیتا ہے, وہ قطع رحمی ہے کہ اپنے عزیزوں کو. ایک تو ہو گیا جناب 4 لوگوں میں قطع رحمی والا, ایک کینہ رکھنے والا. اوکے, اور باقی 2 بتایا کہ ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہو گیا, ایک قطع رحمی کرنے والا یعنی جو صلہ رحمی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور تیسرا کینہ رکھنے والا, اور چوتھا کہ جو متقی نہیں ہے. صحیح اختیار نہیں کرتا. صحیح. بہت ہی خوبصورت گفتگو بڑے لائٹر نوٹ پر رہی اور بہت اچھا لگا بات کر کے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور ہمارے پروگرام میں آئیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ جلد دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک بطول زہرا کو قائم کے رمضان میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے, رمضان یوں قائم ہے رمضان. صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان یوں قائم ہے رمضان یوں قائم